अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ईरान के महाज के ऊपर अभी खामोशी छाई हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट के थ्रू थ्रेट करने की बात कर रहे हैं। अभी कम्युनिकेशन हो रही है नेगोशिएशन के हवाले से। जो मसालियत करवाने वाले सालिस हैं वो एक्टिव हैं। लेकिन इसी वेस्ट एशिया के अंदर हमास ने 2 दिन पहले एक ऐसा डिसीजन लिया है जिससे पूरी की पूरी ट्रजेक्ट्री जो है वो बदल के रह गई है। अब क्या ये चीज़ इम्प्लीमेंटेशन में आएगी वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन हमास ने एक इतना बड़ा डिसीजन ऐसे वक्त में लिया। इसकी टाइमिंग को आज इस प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कस करेंगे। हमास की इस डिसीजन की इम्प्लीकेशंस क्या हैं हमास के लिए, इस खत्ते के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए, और क्या इजराइल हमास की इस ऑफ़र को कबूल करेगा। डोनाल्ड ट्रंप इसको किस तरह से कैपिटलाइज कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर जो सियासी मुहिम है, और मुस्लिम दुनिया इसको किस तरीके से देख रही है। और जो मुज़ाकरात करने वाले कंट्रीज़ थे जिन्होंने हमास को इस चीज़ पे कन्विंस किया कायरो के अंदर, मिस्र, टर्की और कतर, उनके क्या स्टेक्स हैं इस सारे मामले के अंदर। आज के वीलॉग में हम इसको डीकोड करेंगे। व्यूज़, खबर ये है कि कई माह के तवील मुज़ाकरात के बाद फाइनली हमास ने फैसला किया कि हमास अपने आप को डिसआर्म कर देगी। यही आपको याद होगा पिछले साल सितंबर के अंदर जो गज़ा पीस बोर्ड बनाया गया था, जिसका पहला मरहला था जंग बंदी, जो कि अक्टूबर के अंदर कर दी गई। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, उस जंग बंदी की जो वायलेशन की गई, अगर व्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूं तो हॉरेंडस है कि ये इज़राइल जो बार बार लेबनान के अंदर तकरीबन 1400 से ज़्यादा दफ़ा वहाँ पे वायलेशन कर चुका है, इसने सीज़ फायर की ग्रॉस वायलेशन की तकरीबन 3795 दफ़ा सीज़ फायर की वायलेशन की सिंस अक्टूबर। और जो डाटा अल जज़ीरा ने रिसेंटली शेयर किया 10 अक्टूबर 2025 से 19 जुलाई 2026 तक तकरीबन सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी के दौरान 1214 फ़लस्तीनियों को मसैकर किया गया, शहीद किया गया, और उसके अलावा 3977 जो फ़लस्तीनियों ने ज़ख्मी किया गया। व्यूअर्स, अगर डेथ टोल को इकट्ठा करें तो ये जो लाइव जेनोसाइड हमने देखी पिछले 2-3 साल के अंदर, उसमें तकरीबन शोहदा जो हैं फ़लस्तीनियों की तादाद 73,341 हो चुकी है, और जो ज़ख्मी है व्यूअर्स, और इसमें लाइफ थ्रेटनिंग जो आप कह लें वूंड्स हैं उनको मिले हैं, उसके अंदर 1,74,086 ज़ख्मी हैं। और ये वो चीज़ है जो कि गज़ा की हेल्थ रजिस्ट्री हमें बता रही है। रबल्स के नीचे, मलबे के नीचे कितने लोग पड़े हैं कुछ पता नहीं है, और 3 साल से ये बर्बरियत वहाँ के ऊपर जारी है। और ये इजराइल सीज़ फायर की बात करता है। हमास इस सारी सिचुएशन को गेज कर सकती है, समझ सकती है, लेकिन उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। व्यूअर्स, जिसकी कई सारी जहतें हैं कि हमास का ये डिसीजन जो है इसका क्या मतलब है, और क्या हमास जो कह रही है उसको इम्प्लीमेंट करने का जो प्रोसेस है वो इतना ही आसान है। व्यूअर्स, हमास ने 2 दिन बाद एक नई स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा कि हमारा डिसआर्म करने का पूरा प्लान मशरूत है उस क्लॉज के तहत जिसके तहत इजराइल यहाँ से विड्रॉ करेगा। व्यूअर्स, आपको याद होगा 53% जो एरिया है उन्होंने कन्फस्केट किया हुआ था, येलो लाइन ड्रॉ की थी मुआहदे के तहत जंग बंदी के हवाले से। लेकिन हमने देखा गुज़िश्ता 2 वीक पहले इजरायली प्राइम मिनिस्टर कहते हैं नेतन्याहू के 60% जो है वो उनके घेरे के अंदर है। 60% इजरायली फौज ने अपने कब्जे में लिया, और उन्होंने कहा कि मैंने 70% तक कब्जा करने का कहा है, कि मतलब वहाँ पे जो आबादी या 2 मिलियन के करीब गज़ा के लोग, उन्हें स्क्वीज़ कर दिया गया एक कॉर्नर के अंदर है। और व्यूअर्स, याद रखें नेतन्याहू ये बयान क्यों दे रहे हैं, उसकी बड़ी रीज़न ये थी व्यूअर्स कि उन्होंने अपनी बेस वहाँ पे 3 महीने बाद जो इलेक्शन होने जा रहे हैं अक्टूबर के महीने में, नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म है और अक्टूबर में वहाँ के ऊपर जो इलेक्शन होंगे पार्लियामेंट्री, और नेतन्याहू अपनी बेस को नाराज़ नहीं करना चाहते। वो तमाम पार्टीज़ जो कि फार राइट से बिलोंग करती हैं और जिनके मिनिस्टर बेन गवीर, आपको पता है उनके नेशनल सिक्योरिटी के मिनिस्टर हैं, उसके अलावा बेजालेल स्मोट्रिच जो उनकी ट्रेजरी के मिनिस्टर हैं, वो कितने हार्ड लाइनर्स हैं, किस तरह जेनोसाइडल रेटरिक हमने देखा 2 साल के अंदर है। तो वो नाराज़ नहीं करना चाहते अपने इत्तेहादियों को भी, और जंग को कैपिटलाइज करना चाहते हैं। ये भी एक आयरॉनिक सिचुएशन है कि इजराइल वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ पे इलेक्शन के अंदर जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर एक्सक्लूजनिस्ट और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है वो आपको वोट दिलाती हैं। मतलब ख़ास तरह की सोच वहाँ के ऊपर जो है उसे इन्फ्यूज़ किया गया, इंडोक्ट्रिनेट किया गया है कि फ़लस्तीनियों को अगर आप मारेंगे, उनसे मुतालिक वेस्ट बैंक के अंदर इलीगल सेटलमेंट की बात करेंगे तो आपको वहाँ के ऊपर वोट मिलेंगे। अच्छा व्यूअर्स, पूरी दुनिया के अंदर तबसरे हो रहे हैं कि हमास ने डिसआर्म करने की बात की ही क्यों है एक ऐसे वक्त के अंदर जब इजराइल जो है वो रेटरिक के अंदर शिद्दत लेके आ रहा है। तो व्यूअर्स, इसका सबसे बड़ा पॉइंट जो समझ आता है वो ये कि हमास को अच्छी तरह अंदाज़ा 3 महीने बाद इलेक्शन है, और किसी सूरत में नेतन्याहू और उनकी इत्तेहादी जो हैं वो इस शर्त को कबूल नहीं करेंगे। और इसकी एग्जांपल ये है कि कल 24 घंटे पहले बेन गवीर ने इस मुआहदे को नाकाबिले कबूल तस्वुर किया है बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से। जो दूसरा मरहला, उन्होंने कहा हम इसको नहीं मानते और हम विड्रॉ यहाँ से नहीं करेंगे।
اور حماس اس چیز کو جانتی ہے کہ اگر نیتن یاہو اس چیز کو انڈورس کرتے ہیں تو ان کا جو وہاں کے اوپر پولیٹیکل کلاؤٹ ہے وہ ڈائلیوٹ کر سکتا ہے. اس حوالے سے جو ایمبیگوٹی ہے حماس کے اینڈ کے اوپر وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے, کیونکہ سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا وہ راکٹ اپنے جو ہیں وہ ہینڈ اوور کریں گے, یا جو پرسنل لائٹ ہینڈ گنز ہیں ان کے پاس ہے اور جو AK-47 ہے کیا اس کو بھی ہینڈ اوور کریں گے. اور حماس کا کہنا ہے کہ وہ یہ ویپن کا ذخیرہ جو ہے, یہ اسٹاک پائل جو ہے, یہ ہینڈ اوور نہیں کریں گے اسرائیل کے اور نہ بورڈ آف پیس کے, بلکہ یہ ہینڈ اوور کریں گے فلسطینی اتھارٹی. آپ کو یاد ہوگا ویورز, اسی مہینے 6 جولائی کو حماس نے ڈیزالو کر دی تھی اپنی کمیٹی, جو کہ اس وقت پورا اوورسی کر رہی ہے وہاں کے اوپر انتظامی معاملات کو, لیکن وہاں کی پولیس جو ہے وہ حماس کے زیر اثر ہے. لیکن کیا اس معاہدے کے تحت حماس اس پولیس سے بھی ویپن لے کے جو نئی عبوری کمیٹی بنے گی بورڈ آف پیس کے تحت اس کو ہینڈ اوور کرے گی؟ ویورز, دیر از مینی ٹوسٹ بٹوین کپ اینڈ دا لپس, اور بڑے ایسے کویسچن ہیں جو ابھی ان ریزالوڈ ہیں اور ان آنسرڈ ہیں, جس کے اندر حماس نے ابھی تک اس چیز کی یقین دہانی نہیں کرائی کہ وہ کیا راکٹس کے ساتھ ساتھ لائٹ ویپن جو ہے وہ بھی سرنڈر کریں گے. کیونکہ حماس کی طرف سے ویورز ابھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا ایگریمنٹ, کیونکہ حماس کا کہنا یہ ہے کہ اسرائیل خود تمام ملٹری آپریشنز جو ہیں اپنے وہ ختم کرے, ودرا کرے, تو ہم اس معاملے کو لاجیکل کنکلوژن کی طرف لے کے جائیں گے. اچھا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ حماس کے اوپر اس وقت پریشر بھی بہت ہے. آپ کو یاد ہوگا 3-4 مہینے سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں مصر کے اندر, اس میں ٹرکی, قطر اور مصر شامل ہے. اور آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ حماس کی نئے جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں جو نئی قیادت آئی ہے خلیل الحیہ, یہ وہی صاحب ہیں جن کے اوپر گزشتہ سال اسرائیل نے اٹیک کیا تھا, کیونکہ یہ اس مذاکراتی وفد کو لیڈ کر رہے تھے قطر میں, جب قطر کے اندر ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا جس کے اندر ان کے بیٹے شہید ہو گئے, لیکن خلیل الحیہ جو ہیں وہ بچ نکلنے میں کامیاب رہے. خلیل الحیہ نے انتخابات جیتنے کے بعد چند ہفتوں کے اندر یہ جو فیصلہ کیا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا سرٹن کانٹیکس کے اندر ہے, کیونکہ قطر اب ان کو اس طریقے سے ہاؤس نہیں کرنا چاہتا. قطر کے اوپر امریکہ کا بڑا پریشر ہے اور وہاں پہ ان کا پولیٹیکل بیورو جو ہے اس کو بھی شٹ ڈاؤن کرنے کے حوالے سے اطلاعات ہیں. دوسری طرف ویورز, حماس کا ایک پولیٹیکل بیورو ٹرکی کے اندر بھی ہے, اور قطر اور ٹرکی اگر پولیٹیکلی اور فائنینشلی سپورٹ نہیں کرتے تو حماس کے لیے اپنا سروائیول بڑا مشکل ہے ایک ایسے وقت کے اندر جب حماس کی تمام ٹاپ لیڈرشپ جو ہے ایلیمینیٹ کر دی گئی ہے. اس طریقے سے سنرجی ان کے اینڈ کے اوپر نہیں ہے. جو قیادت اس وقت غزہ میں ہے وہ ملک سے باہر قیادت کے ساتھ اس طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہی ہے, ان کے کمیونیکیشن چینل جو ہیں وہ سیز کر دیے گئے ہیں. اور دوسری ایک اور چیز ہے کہ حماس کو ابھی تک یہ بھی شور نہیں کہ ایران وار کا کیا نتیجہ نکلے گا, کیا ایران کے اندر ان کے پیٹرن موجود ہیں, کیا ڈاؤن دا لائن ایران اس طریقے سے انہیں سپورٹ کرے گا. اور ایک اور بات, حماس کو گراؤنڈ ریئلٹی بھی پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں اب حماس کو کسی حد تک بلیم بھی کر رہے ہیں کہ حماس کی وجہ سے ہمیں اس حد تک جو ہے وہ تکلیف اٹھانا پڑ رہی. اس میں کوئی شک نہیں, اسرائیل کی جو بربریت ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے, اور اسرائیل سیز فائر کی اتنی گراس وائلیشن کر رہا ہے کہ جو اسکیجولڈ ایڈ طے کی گئی تھی اس کا صرف 35% حصہ جو ہے وہ رفح کراسنگ سے انٹر ہونے دے رہا ہے. تو حماس میرے خیال میں کہ اس وقت چاہتی یہی ہے کہ وہ اس منظر سے پل بیک کرے اور اس دوبارہ سے ری وائٹلائز کرے. ویورز یاد رکھیے گا, اس طرح کی جو تنظیمیں ہوتی ہیں وہ نئے نام کے ساتھ دوبارہ سے اپنی ریسرجنس کرتی ہیں. انہیں اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ ان کی جو گراس روٹ لیول پہ سپورٹ ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر انٹیکٹ ہے. اور ویورز, حماس کا یہ کہنا اسرائیل کی ناکامی کا ثبوت ہے, جو کہہ رہے ہیں ہم نے حماس کو ایلیمینیٹ کر دیا ہے اور ہم نے ڈی کمیشن کر دیا وہاں کے اوپر ٹنلز کو, اور ہم نے ویپن ان کا کنفسکیٹ کر دیا. ایسا کوئی ذخیرہ موجود نہیں. اور اب اسرائیلی جو ہیں وہ ادروائز نیریٹو شیپ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جب تک حماس اپنے لائٹ ویپن تک ہمیں ہینڈ اوور نہیں کرتے ہم یہاں سے وڈرا نہیں کریں گے. اور ویورز, نیتن یاہو گزشتہ 48 گھنٹے سے مکمل طور پہ خاموش ہیں. اس کی بڑی ریزن یہ, اگر وہ کمنٹ پاس کرتے ہیں تو الیکشن کے جو نتائج ہیں اس کو متاثر کر سکتی ہے ان کی کوئی سٹیٹمنٹ جس میں وہ انڈورس کریں گے, اور اس کے خلاف جا کے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ناراض نہیں کر سکتے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ملکی محاذ کے اوپر اس چیز کو کیش کر رہے ہیں. وہ بار بار ٹویٹ کر رہے ہیں کہ دوسرا مرحلہ طے پا گیا اور ہم نے جناب اب 3rd مرحلے کی طرف جانا ہے, تعمیر نو کی بات کرنی ہے ہم نے. لیکن ویور سینگ از بلیونگ, یہ چیزیں اتنی آسان نہیں جتنی ڈونلڈ ٹرمپ پینٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اسرائیلی منسٹر کہہ رہے ہیں ہم وڈرا نہیں کریں گے, اور حماس کہہ رہی ہے یہ کنڈیشنلٹی پوری کرنی پڑے گی, ہم ویپن اس صورت کے اندر دیں گے جب وڈرا کرتی اسرائیلی فوجیں ہمیں نظر آتی رہیں. اسی لیے ویورز, وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں غزہ سے, لوگ اتنے آپٹمسٹک نہیں. لوگ کہہ رہے ہیں پچھلے 3-4 سال سے کئی دفعہ معاہدے ہوئے, کئی دفعہ جنگ بندی ہوئی, لیکن بار بار انہیں سیبوٹاج کیا گیا. اور حماس بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ دیر از اے بیڈ بلڈ بٹوین حماس اینڈ اسرائیلی فورسز ہے, کہ کیا اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ
پاسداری کریں گے یا دوبارہ سے وہ رینیک کریں گے اپنے پرومسز سے. اور اٹ ہیز آلویز بین دا پیٹرن آن دیئر پارٹ. ہم دیکھتے ہیں نیتن یاہو یہی کر رہا ہے. لیبنان کا ویوز محاذ آپ کے سامنے ہے. لیبنان پہ معاہدہ ہو رہا ہے, اس کے باوجود وہ لٹانی ریور کراس کر کے اٹیک کر رہے ہیں, اور 10% اندر وہ انٹر ہو چکے ہیں اور باہر وہ انٹرنیشنل بارڈر پہ آنے کو تیار نہیں ہے. تو کیا یہ پیٹرن ریفلیکٹ نہیں کر رہا غزہ کے اندر ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ملٹیپل فرنٹ انہوں نے سائملٹینیسلی کھولے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں حماس ان تمام ڈاٹس کو اچھی طریقے سے سمجھتی ہے اور جانتی ہے کہ مصر, ٹرکی اور قطر کی لمیٹیشن ہے کہ اگر ہم نے ہینڈ اوور کر بھی دیا تو کیا اسرائیل کو وہاں سے نکالنے کے لیے اتنا لیوریج ہے ان تینوں کنٹری کا, یا کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں جہاں پہ زائنسٹ لابی اتنی طاقتور ہے کہ وہ سپلائی چین جو ہے اسے کاٹ دیں اور اسلحہ سپلائی وہاں کے اوپر نہ کریں. تو میرے خیال میں یہ دونوں صورتیں بڑی مشکل ہیں. اسرائیل کی جو پالیسی اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے اندر وہ مکمل طور کے اوپر ریسٹرینٹ نہیں کر رہے بلکہ خلاف ورزی کر رہے ہیں کیسے وقت میں جب کہ امریکہ مذاکرات کے اندر ہے. تو میرے خیال میں اسرائیل نے اپنا سٹانس کلیئر بتا دیا, اور اسرائیل کی جو نئی گورنمنٹ آئے گی, اگر نیتن یاہو آتے ہیں یا پھر دوسری طرف نفتالی بینٹ ہے, یہ دونوں فار رائٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ اس ووٹ بینک کو لے کے آئیں گے جو مینڈیٹ جو فلسطینیوں کو مارنے سے متعلق ہے, جو فلسطینیوں کو یہاں سے نکالنے اور جو سدرن لیبنان کو اسرائیل کے اندر شامل کرنے سے متعلق ہے. ویوز یہ پیٹرن ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل پچھلے چند سالوں سے. اچھا ویوز, پاکستان نے حماس کے اس فیصلے کی ستائش کی ہے. آپ کو یاد ہوگا ویوز 21 جنوری کو پاکستان غزہ پیس بورڈ کے اندر شامل ہوا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی ریکویسٹ کے اوپر ہے, اور ہم بڑے اسٹریٹجکلی ریلیونٹ ہیں یہاں کے اوپر, اور ہم ریلائبل پارٹنر. آپ نے دیکھا ہوگا ویسٹ ایشیا کے اندر گزشتہ سال سپٹمبر میں ہم نے سعودی عربیہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا. ابھی جس طریقے سے وزیر خارجہ آئے ہوئے تھے کویت کے, اور ہم نے 2023 مئی میں جو ان کے ساتھ معاہدہ کیا اس کی ریٹیفیکیشن کی, جس پہ ہم نے پرسوں وی لاک کیا. اور کویت مزید چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ان کے بائی لیٹرل ٹائز ہیں ان ٹرمز آف ڈیفینس ہے وہ زیادہ جو ہیں وہ ڈیپن ہو, اور اسی طرح سے پاکستان ان کے ساتھ بھی کمٹمنٹ شو کرے جو کہ سعودی عربیہ کے حوالے سے ہم نے کی ہیں. لیکن ابھی تک ویورز اس حوالے سے خبریں ہیں, چیزیں جو ہیں پائپ لائن کے اندر ہیں یہ, اور اسی کانٹیکس میں آپ کو غزہ کے اندر پاکستان کا رول دیکھنا پڑے گا. ایران وار چاہے گزشتہ سال ہو اور ابھی جو صورتحال ہے اس کے اندر ہم اسٹریٹجکلی ریلیونٹ ہیں. غزہ کے حوالے سے ہمارے جو مستقل مندوب ہیں عاصم افتخار, جس طریقے سے UN سیکیورٹی کونسل کے اندر پاکستان کا فلسطینیوں کا کیس مضبوط انداز میں عاصم افتخار لڑ رہے ہیں, اور جس طرح سے اسرائیلی جو وہاں کے اوپر ڈیلیگیشن ہے ان کے ساتھ جس طریقے سے ہیڈ آن کولیجن کرتے ہیں, اور جو ڈینی ہے اسرائیلی مستقل مندوب ان کو جس طریقے سے شیشہ دکھاتے ہیں, جو مکروہ قسم کا فیس ہے زائنسٹ لابی کا اور زائنزم کا, اور جو کچھ بربریت انہوں نے یہاں پہ لانچ کی ہوئی ہے گزشتہ 2.5 سال سے. میرے خیال میں پاکستان فلسطین کے محاذ کے حوالے سے اسرائیلیوں کو جس طریقے سے انٹرنیشنلی ٹف ٹائم دیتے ہیں, ایون ہمارے منسٹر جو ہیں آپ کو یاد ہوگا وزیر دفاع, ان کے بیانات جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں. تو ایٹ لیسٹ ہم اپنی جو لمیٹڈ کیپیسٹی ہے اس کے اندر ہم اسرائیل کو ریپریمانڈ کرتے ہیں جب موقع ملتا ہے انٹرنیشنل فورا کے اوپر ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیتن یاہو جو ہے, اور دوسرا یہ جو آن جہانی لنڈسے گرہم ہے جن کی آخری رسومات میں شرکت کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے واشنگٹن ڈی سی, نیتن یاہو وہ پاکستان کے کردار کو بڑی شک کی نظر سے دیکھتے تھے, اور انہوں نے کوشش کی کہ معاملات کو سیبوٹاج کیا جائے. اور ویوز آپ کو یاد ہوگا جب غزہ پیس آف بورڈ کے اندر شامل ہونے کی بات ہوئی تھی تو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن کی فورس کے حوالے سے جن کنٹریز کا ذکر تھا ان 8 ممالک کے اندر پاکستان بھی شامل تھا, لیکن پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار نے باقاعدہ طور پہ کیٹیگوریکلی بتا دیا تھا کہ پاکستانی ٹروپس ڈپلوائے نہیں ہوں گے غزہ میں کسی ایسے آپریشن کے اندر جس میں حماس کو غیر مسلح کیا جانا شامل ہے. ہم اسی صورت میں شامل ہوں گے جب یہ پروسیس ہو چکا ہوگا. تو ویورز اگر یہ چیز ہو جاتی ہے جو کہ مشکل نظر آتا ہے اس وقت صورتحال, وہاں ویورز فلسطینی جتنے کمنٹیٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ چیزیں اتنی سادہ اور آسان نہیں ہیں جو کہ نظر آ رہی ہیں. کیا وہاں کے اوپر ڈپلائے جو پولیس فورس ہے جو کہ حماس کے زیر اثر کام کرتی ہے, حماس اس سے ویپن لے کے اس کمیٹی کو دے دیں گے, اور کیا وہ کمیٹی اتنی کیپیسٹی رکھتی ہے کہ ان معاملات کو مینج کر سکے؟ ویوز یاد رکھیں یہ وہ کمیٹی ہے جو بورڈ آف پیس کے انڈر کام کرے گی, پیلسٹینین ٹیکنوکریٹک کمیٹی ہے. لیکن اس کے حوالے سے بھی ویورز ابھی بڑی چیمیں گوئی ہیں, بڑے شکوک و شبہات ہیں, بڑی ایمبیگوٹی ہے اس حوالے سے. کیا اس کے اندر ویسٹ بینک کے لوگ بھی شامل ہوں گے؟ کیونکہ اسرائیل نے تو کہہ دیا ویسٹ بینک جسے الفتح گروپ چلا رہا ہے, اور وہاں پہ PLO کی گورنمنٹ ہے محمود عباس کی, اور آپ کو یاد ہوگا انہی گروپ کے خلاف الیکشن جیت کے 2007 میں حماس نے غزہ کے اندر اپنی حکومت قائم کی تھی. تو تقریباً 2 ڈیکیڈ کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا. تو کیا ویسٹ بینک کو غزہ کے ساتھ جوڑا جائے گا, اور جو نئی کمیٹی ہے ٹیکنوکریٹک کمیٹی کیا وہ دونوں جگہ کو اوورسی کرے گی, دونوں جگہ کے اوپر ان کی عبوری حکومت ہوگی, اور ویوز ان کا مینڈیٹ کیا ہے؟ ویوز اگر ہم دیکھیں اس ڈاکومنٹ کو بورڈ آف پیس کو,
تو وہ بس یہی بتاتا ہے کہ بنیادی ڈھانچہ جو ہے جس کے اندر سینیٹیشن ہے، سیوریج کا کام ہے، بلدیہ کے معاملات ہیں، بیکریوں کی بحالی ہے، اور سڑکیں بنانا اور ربل جو ملبہ ہے اس کو اٹھانے کا کام ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ غزہ پیس بورڈ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ شامل ہوں گے جن کے پاس ویٹو کی پاور ہوگی، اور کنٹریز کو جن کو شامل کیا گیا بعد میں کلوز بھی ایک آئی کہ $1 بلین سب کو دینا پڑے گا، جس پہ پاکستان نے کہا کہ ہر کنٹری کی اتنی کیپیسٹی نہیں دینے کی، جس کے اوپر بعد میں اس کو الگ کر دیا گیا اس کلوز کو ہے۔ تو ویورز ٹونی بلیئر جو ہیں اس میں شامل کیے گئے ہیں، جن کے اوپر عراق وار جو ہے اس کے حوالے سے 12 لاکھ لوگوں کا قتل کا جو ہے وہ خون کا دھبا ہے، جن کو لے کے عرب ورلڈ جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہے۔ ٹونی بلیئر کو جو پہلے یونائٹڈ نیشن کی طرف سے پیلسٹائن کی کرائسس کو مینج کرنے کے حوالے سے ان کا کردار جو ہے اس کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، ہی از ان دا پکچر، ہی از بیک ان دا پکچر۔ اور پھر مارکو روبیو امریکہ کے جو فارن سیکٹری ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویورز یہاں پہ ہی پرابلم آتی ہے اس کلونیل مائنڈ سیٹ کی ہے کہ دنیا ڈی کولونائز ہو چکی ہے 1945 کے بعد، سوائے یہ ٹیمپلیٹ جو دنیا دیکھ رہی ہے اس کی غزہ سے متعلق ہے۔ جو عرب ورلڈ ہے وہ میٹیگیشن کے حوالے سے یہاں پہ بڑا رول پلے نہیں کر رہی، امریکنز یہاں کے اوپر آ کے کر رہے ہیں، اور فلسطینیوں پہ اعتبار نہیں ہے۔ فلسطینی وہاں کے اوپر جو ہیں وہ گلیاں صاف کریں گے، اور ان کی جتنی بھی ٹیکنوکریٹک کمیٹی کے لوگ ہیں وہ سیوریج کا کام کریں گے، اور ڈیسیژن میکنگ کی باڈی کے اندر ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ ڈیسائیڈ کریں گے، وہ ٹونی بلیئر ڈیسائیڈ کریں گے۔ اور ویئرز یہ اسی مائنڈ سیٹ کی آپ کو کنٹینیوٹی نظر آتی ہے جس کے تحت اس دنیا کو ایشیا اور افریقہ کو کولونائز کیا گیا۔ اور ویئرز یہی کلونیل مائنڈ سیٹ جو ہے اسرائیل کا ہے۔ اور ویئرز ایک اور خبر تھی 2 دن پہلے جو کہ انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنی، اور پاکستان کے اندر کافی زیادہ اس پہ تبصرہ ہوا کہ انڈیا کا نام لیا ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل، UK بیسڈ جو واچ ڈاگ ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، جو گیج کرتے ہیں کہ کس طریقے کی ہیومینیٹیرین سچویشن ہے دنیا کے مختلف خطوں کے اندر۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ جو اسرائیل اس وقت غزہ کے اندر کر رہا ہے اس قتل و غارت کے اندر اسرائیل کمپلیسٹ ہے۔ اور ویوز اس حوالے سے انہوں نے رپورٹ جاری کی ہے، دا سپلائنگ آف ویپنز اینڈ ایمونیشن ٹو اسرائیل۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ گزشتہ 3 سال سے اسمال آرمز جو ہیں انڈیا کی کمپنیز نے وہاں پہ ویپن گرنیڈ پرووائڈ کیا ہے، اس کے علاوہ آرٹلری ڈرون وار ہیڈز وہ وہاں کے اوپر بھیجے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ ویوز اس کے نمبر بتائے ہیں کہ 29 جو کمپنیاں ہیں انڈیا کی، انہوں نے یہ مال سپلائی کیا وہاں کے اوپر جو بعد میں ملٹری آپریشنز کے اندر استعمال ہوا ہے۔ ویوز یہ کوئی عام ادارہ نہیں ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، انٹرنیشنل ویل اکلیمڈ ویل ریپیوٹیڈ ادارہ ہے جو یہ بات کلیم کر رہا ہے۔ اور ویورز اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جب مودی وہاں کے اوپر جاتے ہیں تو کنیسٹ سے ان کا جو پارلیمان ہے اسرائیلی، ان سے خطاب کرتے ہوئے ان کے ماتھے پہ ایک شکن نہیں تھی۔ ایک ایسا کنٹری جو کہ اس بربریت میں اس حد تک انوالو ہوا کہ اس کے اپنے اتحادی جو یورپین کنٹری ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ ریبیوک کیا، انہوں نے باقاعدہ طور پہ بلینکٹ کنڈیمنیشن کی کہ انسانوں کے ساتھ اتنی بربریت جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے ملینز مارچ دیکھے ہوں گے ویسٹرن کیپٹل کے اندر، برسلز کے اندر، پیرس کے اندر، میونخ کے اندر ہے، لنڈن کے اندر ہے، اور اس کے باوجود وہاں کے اوپر جا کے کنڈیم کس کو کیا جاتا ہے؟ نریندرا مودی کنڈیم کرتے ہیں حماس کو، حماس کے اٹیک کو کرتے ہیں، اور اسی بریتھ کے اندر ذکر نہیں کرتے 72,000 شہداء کا۔ اور یاد رکھیں یہ پالیسی کبھی ایسی نہیں تھی انڈینز کی ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں 2013 کے بعد اس میں ایک میجر شفٹ آیا۔ اور ویوز آپ کو یاد ہوگا 26 فروری کو یہی نریندرا مودی جو اسرائیل کے دورے کے اوپر تھے، وہاں پہ ہیگزیگن الائنس کی بات ہوئی تھی کہ 6 ملکوں کا جو الائنس ہوگا اس میں انڈیا شامل ہے، اور 28 فروری کو ایران کے اوپر اٹیک لانچ کر دیا جاتا ہے۔ ویورز یہاں پہ دیر از اے میتھڈ بیہائنڈ دیٹ میڈنس۔ آپ کو سمجھنا پڑے گا نیتن یاہو اور انڈیا ان کا آپس میں کیا نیکسس ہے؟ ویورز آئیڈیولوجیکل کنورجنس ہے۔ جو زائنزم کی تھاٹ ہے، جو زائنزم کے فار رائٹ نیشنلزم ہے، وہی ریفلیکٹ کرتا ہے ہندوتوا کے فار رائٹ نیشنلزم کے اندر ہے، اور یہ دونوں اینٹی مسلم ہیں۔ ان کی پالیسی ایکسکلوژنسٹ کی، مسلمانوں کو پولیٹیکلی، سوشلی، کلچرلی ایکسکلوڈ کر دیا جائے، اکنامکلی ہے، اور دوسرا ایکسپینشنسٹ کی پالیسی ہے۔ یہی پیٹرن آپ کو کشمیر میں نظر آتا ہے، یہی پیٹرن آپ کو غزہ میں نظر آتا ہے۔ پولیٹیکل انجینئرنگ کس طریقے سے وہاں کے اوپر کی جا رہی ہے، کس طریقے سے ڈیموگرافک چینج وہاں کے اوپر لے کے آیا جا رہا ہے۔ اور ویورز یہیں پہ آپ کو سمجھنا پڑے گا آئیڈیولوجیکل فریم ورک کے اندر یہ ہسٹوریکل گریٹنس کی بات کرتے ہیں۔ وہ بات کرتے ہیں کہ 1000 سال پہلے ہم یہاں کے اوپر رہتے تھے، ایک خاص جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ ڈیمونائز کیا جاتا ہے مسلمانوں کو اور ڈی ہیومنائز کیا جاتا ہے، اور یہی فلسفہ اور یہی آئیڈیالوجی یہاں کے اوپر ہندوتوا کی ہے، اور یہی آپ کو پتہ ہے RSS 1925 میں جو بنائی گئی گولوارکر اور سروارکر جو ہیں ان کے ماننے والے نریندرا مودی ہیں، اور یہی چیز یہاں کے اوپر ویورز باقاعدہ طور پہ آپ کو نظر آتی ہے۔ بلڈوزر جسٹس
انڈیا کے اندر مسلمانوں کے گھر گرائے جاتے ہیں یوپی کے اندر ہے، اور یہی چیز آپ ویسٹ بینک میں دیکھتے ہیں جہاں پہ انلیگل سیٹلمنٹس کرنے کے لیے مسلمانوں کے گھروں کو وہاں کے اوپر گرایا جاتا ہے. اب ویوز آپ ابھی الجزیرہ پہ چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کس طریقے سے اسرائیلی انلیگل سیٹلر وہاں پہ اسرائیلی فوج کی موجودگی کے اندر نابلوز شہر کے نارتھ کے اندر لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں وہاں کے اوپر. گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر وہاں پہ 16 سال کے 2 لڑکوں کو اٹھا لیا گیا. اور ویورز یہی بربریت کا پیٹرن آپ کو انڈیا میں نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے کنسنٹریشن کیمپ کے اندر ہزاروں بچے انہیں ڈی ریڈیکلائزیشن کی کمپین کے تحت وہاں پہ اٹھا لیا گیا. انڈر سیج ہے آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35 کی ایبروگیشن کے بعد ہے. یہ پیٹرن ویورز اٹ میکس مچ سینس ہے اگر آپ یہ دونوں سائڈ کو دیکھیں. تو ایسے میں انڈیا کی طرف سے وہاں پہ ویپن کی سپلائی کرنا اور اس ویپن کا وہاں کے اوپر نہتے لوگوں پہ ڈس عام لوگوں کے خلاف استعمال کیا جانا بتاتا ہے کہ دنیا کی بگیسٹ ڈیموکریسی، دنیا کی بگیسٹ فاشسٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ اس وقت آگے کی طرف بڑھ رہی ہے. دے آر فلرٹنگ وتھ فاشزم اگر ہم انڈیا کی بات کریں. اور دوسرا کنٹری اسرائیل جو بات کرتا ہے کہ ریجن کے اندر ویسٹ ایشیا میں اس کے علاوہ کوئی ڈیموکریٹک کنٹری نہیں ہے، اس کا فاشزم پوری دنیا نے لائیو اپنے موبائل پہ دیکھا. ویورز آپ انٹرنیشنل میڈیا کو تو مینیج کر سکتے ہیں ویورز، لیکن آپ سوشل میڈیا کو نہیں کر سکتے. پوری دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح بھوک کو ویپنائز کیا اور وہاں پہ قتل و غارت کا بازار سرگرم اتنا کر دیا کہ آج دنیا جو ہے انڈیفرنٹ ہو گئی اس چیز سے. آج اگر خبر آتی ہے وہاں پہ 100 بندہ شہید ہو گیا تو ویسٹ کی اگر ہم بات کریں، ویسٹ کی لیڈرشپ کے، دے ٹینڈ ٹو بی کوائٹ اوبلیویس ٹوورڈز دیٹ ہے. وہ اس طریقے سے اس چیز کو نہیں دیکھتے. اور اس پوائنٹ تک آنے میں ویورز انہیں 2 سال لگ گئے کہ مورل کوانڈری جو بات کرتے ہیں جو وہاں کے جرنلسٹ بات کرتے ہیں کہ ایکویشن 1100 لوگ ہم کنڈیم کرتے ہیں اس چیز کو، کسی انسان کا قتل جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اسلام اس کے خلاف ہے، لیکن اس کے بدلے میں پرپورشنیلٹی کا عنصر دیکھیں. آپ نے 74,000 لوگوں کو مسیکر کر دیا. انسان کی ماڈرن ہیومن ہسٹری کے اندر اس کی ایگزامپل نہیں ملتی، اور یہ پوری دنیا نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا. ویورز غزہ کا قضیہ ہو، ایران کے معاملات ہوں، لیبنان کے معاملات ہوں، ویورز دنیا رول بیسڈ آرڈر کے تحت نہیں چلائی جا رہی. جو یونائٹڈ نیشن بنایا گیا تھا وہ تو سینٹر آف پرویلیج تھے جس کے اندر ویٹو کو استعمال کیا گیا اپنے انٹرسٹ کو، اپنے جیو پولیٹیکل انٹرسٹ، اپنے ویسڈ انٹرسٹ کو لنگر آن کرنے کے لیے. اور غزہ پیس بورڈ ملٹی لیٹرلزم، گلوبل گورننس کے خلاف ایک پیرل ماڈل نہیں ہے. اور ویورز اگر ہم مان لیں کہ یہ پیرل ماڈل ہے تو کیا اس میں رشیا اور چائنا کمپلیسٹ نہیں ہے کہ جب گزشتہ سال نومبر کے مہینے کے اندر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل انڈورس کرتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹرمپ پیس بورڈ کو تو کوئی ویٹو نہیں آتا. اس کا کیا مطلب ہے ویورز؟ کیا آج کی دنیا تھامس ہوبس کے فلسفے پہ چل رہی ہے اور جان لاک کا جو آئیڈیا تھا اس کو مکمل طور پہ چھوڑ چکے ہیں؟ جو ایمینوئل کانٹ بات کرتا ہے وہ ختم ہو چکا ہے وہ سارا معاملہ. لبرل انسٹیٹیوشنلزم جو ہے وہ بیک برنر پہ جا چکا ہے. کیا آج طاقت کا قانون ہے ویورز؟ یہاں قانون کی طاقت ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں کوئی آئی آر کا ایکسپرٹ نہ بھی بتائے تو بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.